बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे हिस्से में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब मैडम नूरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन करम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमाना साहब, हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात कर rहे थे सूरह मरियम, और सूरह मरियम की हमने तकरीबन आखिरी आयात उस पर पहुँचे थे। आज आप हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि सूरह मरियम की कौन सी आयत से शुरू करेंगे और आगे हम कहाँ तक जाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज हम सूरत मरियम मुकम्मल कर लेंगे और आखिरी कोई 4 आयात हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे बस ये ज़िक्र करता चलूँ कि जो गुज़श्ता आयात हमने पढ़ी थी उनमें ज़िक्र हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए एक गिरोह ने या एक जमात ने या लोगों ने औलाद का तसव्वुर या अक़ीदा रखा है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को उन्होंने अल्लाह का बेटा कहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पे तबसरा फरमाया और इस शिर्क से और इस गुनाह से मना किया। इसके बाद अब ज़िक्र ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में रहमान के पास जो भी आएंगे, यानी सब के सब लोग वो बंदे बनकर आएंगे। यानी उसकी बारगाह में कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, उसकी बारगाह में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो ये दावा किया जा सके कि ये कोई खुदा के मामलात में शरीक है और वहाँ पर अल्लाह ताला उसको एक ख़ास मकाम और मर्तबा इस वजह से देगा। तो यहाँ इसी बात का बयान होता है कि अल्लाह फरमाता है कि हर कोई जो भी आसमान और ज़मीन में है वो रब के पास जब रहमान के पास आएगा तो वो बंदा की हैसियत से आएगा। और फरमाया लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा, और उसके पास उनका शुमार है और उसने उनको अच्छी तरह गिन रखा है। सूरतुल कहफ़ में यही लोग कि जो इनकार करने वाले हैं क़यामत का, आखिरत का, दीन का, वो ये बात कहेंगे कि ये माली हाज़ल किताब कि ये कैसी किताब है कि इसमें कोई छोटी बात वो गायब नहीं है, इसने हर छोटी बात को भी शुमार कर रखा है और हर बड़ी बात को भी इसने शुमार कर रखा है। यानी उनकी ज़िंदगी का कोई छोटा सा काम, छोटा सा अमल जो उन्होंने खुफिया तौर पर छुप कर आपस में मशवरा किया या उसको सरंजाम दिया, वो भी उसी किताब में मौजूद होगा, और बड़े से बड़ा काम वो भी उसी किताब में मौजूद होगा। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी बात को बयान फरमाता है कि अल्लाह ने उनको अच्छी तरह गिन कर रखा है। और फरमाया व कुल्लुहुम आतीहि यौमल क़ियामति फ़र्दा, और उनमें से हर एक क़यामत के दिन उसके सामने अकेला आएगा। अल्लाह की बारगाह में अकेला, यानी इससे मुराद क्या है? इंसान अपने ईमान और अमल का जवाब अल्लाह की बारगाह में अकेला होकर, यानी फ़र्द की हैसियत से देगा। अब इसके बाद फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुर्रहमानु वुद्दा, के बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, फरमाया कि उनके लिए खुदा मोहब्बत पैदा कर देता है या कर देगा। अब इसके 2 मफ़हूम हो जाते। एक तो माना और मफ़हूम ये है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत के साथ उनका इस्तक़बाल करेगा, मोहब्बत के साथ उनको खुशामदीद कहेगा। कुरान मजीद ने इसको भी बयान किया कि जन्नत के दरवाज़े पर फ़रिश्ते और जो जन्नत के लोग होंगे खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा, वो जन्नतियों को खुशामदीद कहेंगे, उनको वेलकम कहेंगे। एक माना इसका ये हो जाता है। दूसरा माना इसका ये है कि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज ये लोग, ये मोमिनीन, ये मोमिनात कि जिनको मक्का की गलियों में, बाज़ारों में सताया जा रहा है, जिन्हें मदीना में तंग किया जा रहा है और लोग इन पर इल्ज़ाम और तोहमत लगाते हैं, इनका तमस्खर उड़ाते हैं, इनका मजाक करते हैं, इनके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। एक वक्त आएगा मुस्तक़बिल में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में पैदा कर देगा।
یعنی ناظرین کرام آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہی اہل بیت ہیں، یہی صحابہ کرام ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، صحابیات ہیں، آج دنیا میں ان کی تعریف ہوتی ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، فرمایا پس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ تم متقیوں کو خوشخبری سنا دو۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور اس قوم کی زبان میں نازل ہوا کہ جو قوم عرب سے تعلق رکھتی ہے، عربی زبان بولتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہیں، یعنی بہترین اور اعلیٰ اور فصاحت و بلاغت والی عربی بولتے اور سمجھتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے آپ ہی کی زبان میں قرآن مجید کو ہم نے آسان کیا ہے، اور اسی کو پھر ہم نے متقین کے لیے بشارت بھی بنا دیا، اور ڈراوا بنایا کن کے لیے؟ فرمایا کہ قوم اللدہ، اس قوم کے لیے کہ جو ہر دھرم قسم کی قوم ہے، ضدی ہے، جھگڑالو ہے، بحث مباحثہ کرتی ہے اور الجھتی رہتی ہے۔ یعنی یہ مقام انسان کا اس وقت آتا ہے کہ جب انسان ارادتاً نیتاً جب دلیل کو رد کر دیتا ہے، جب آیات بینات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر جھگڑے پر آ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا۔ یہاں ایک اور نقطہ میں ناظرین کرام بیان کرتا چلوں۔ انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے کہ وہ بحث بھی کرتا ہے، وہ مجادلہ بھی کرتا ہے، وہ جھگڑتا بھی ہے، لیکن قرآن پاک نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ وجادلہم باللتی احسن، کہ اگر آپ نے بحث بھی کرنی ہے تو بہترین طریقے سے کرو۔ یعنی آپ نے اپنی بات کو بیان کرنا ہے، اور آپ کے مقابل جو شخص ہے وہ آپ کے ساتھ الجھتا ہے، لیکن آپ بھی اس کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن جو بہترین طریقہ ہو اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اب آخری جو آیت ہے ناظرین کرام، یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ سورۃ مریم کے آغاز میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، اب یہ آخری آیت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کہ کتنے قوموں کو، کتنے گروہوں کو ہم نے ہلاک کیا تم سے پہلے۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، فرمایا کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہو؟ کوئی جیسے قدموں کی آہٹ ہوتی ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص گھر میں داخل ہوا ہے، آپ خبردار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو آپ دیکھ لیجئے دنیا سے چلا گیا، ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، والدین چلے گئے، ہمارے کئی رشتہ دار چلے گئے، دوست چلے گئے دنیا سے، ہمسائے چلے گئے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے کبھی بھی ہم نے ان کی آہٹ نہیں سنی۔ یعنی پھر کبھی ان کا اس حوالے سے کبھی بھی ہم نے ان کو محسوس نہیں کیا کہ وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے، ہمارے گھر میں آئے۔ یہ بہت ہی عبرتناک بات ہے۔ یعنی ہم اس دنیا میں کتنا گھمنڈ کرتے ہیں، کتنا غرور کرتے ہیں اپنی دولت پر، اپنے مال پر، اپنے مرتبے پر، اپنے منصب پر، لیکن جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کوئی شخص بھی ہماری آہٹ تک محسوس نہیں کرتا، اور ہم جا کر ایک قبرستان میں اور بے آباد دنیا میں جا کر ہم دفن ہو جاتے ہیں، اور وہیں پر قیامت تک پھر ہم مدفون رہتے ہیں، لیکن دنیا میں ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی یہ آیت آخری میں جب پڑھتا ہوں تو ایک انسان کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہوتی ہے۔ انسان پڑھ کر اس حقیقت کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت اور طاقت ہے، انسان پھر مجبور ہوتا ہے کہ اللہ کے اس قدرت اور طاقت پر ہر صورت میں وہ ایمان لائے۔ اس آیت کے بعد کوئی شخص ہوگا کہ جو خدا پر اور خدا کی قیامت پر اور آخرت پر ایمان نہیں لائے گا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب، سورہ مریم الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور جو آج کی آیات ہیں ان پہ کچھ سوالات ہیں میرے پاس۔ جب
اجتماعی عذاب کی ہم بات کرتے ہیں یا قوموں کی تباہی کی بات کرتے ہیں، جو قرآن بار بار اس چیز کا ذکر کرتا ہے اور ہمارے سامنے لے کے آتا ہے کہ کتنی قومیں ہیں جو ہم نے تم سے پہلے برباد کی ہیں، ختم کی ہیں، ان پہ عذاب آیا اور آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ آج آخری آیت میں بھی یہ ہوا۔ مولانا صاحب اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ امت مسلمہ پہ جو اجتماعی عذاب نہ آنے کے بارے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے، آپ نے بھی وہ پڑھی ہوگی۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ روایت موجود ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود سابقہ اقوام کا جو ذکر ہے، ان کے عذاب کا، ان کے جو معاملات ہیں، اس کا ذکر بار بار قرآن میں ملتا ہے۔ جب اجتماعی عذاب آنا ہی نہیں ہے تو پھر بار بار اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید کا جو ایک مقصد ہے، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کو بھی بیان کیا۔ ایک تو تبشیر اور انذار ہے۔ صحیح۔ تبشیر بھی بیان ہے قرآن مجید میں، بشارت بھی بیان ہے۔ وہ اس لیے کہ جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ صحیح۔ اور انذار کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ عملی کی زندگی گزار رہے ہیں، بدکاری کی زندگی گزار رہے ہیں، ایمان سے محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ خبردار ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اس کی طاقت میں ہے اور اس کے اختیار میں ہے کہ وہ تمہارے جو بدعمالیاں ہیں ان کی سزا وہ دے سکتا ہے۔ صحیح۔ جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے وہ بھی میں ایڈریس کر دوں۔ ایک تو اس عذاب کا تعلق ہے انبیاء رسول کی قوموں کے ساتھ، یعنی رسول موجود ہے اور جو قوم ہے، جو مخاطبین ہیں وہ نافرمان ہیں، کافر ہیں، سرکش ہیں، اس وجہ سے ایک مدت اور مہلت ان کو دے دی گئی۔ اس کے بعد پھر ان پر عذاب اترا اور رسول کو ان میں سے نکال دیا گیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح ہیں، دیگر انبیاء، حضرت شعیب ہیں، تمام کا معاملہ یہی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں۔ اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، اب اعمال کی شامت ہے۔ اگر آپ اس کو عذاب کہہ لیجئے، اس کو سزا کہہ لیجئے، آپ جو بھی نام اس کو دینا چاہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے اس وقت؟ اعمال کی شامت۔ قرآن مجید نے جو جنرلی جو اصول بیان کی ہیں، اس پر جو قوم عمل کرتی ہے وہ دنیا میں ترقی کرتی، آگے بڑھتی ہے، جو نہیں کرتی وہ اس کے اعمال کی شامت ہوتی ہے، ان میں سے ہم مسلمان بھی شامل ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ ایک اور چیز بھی تو ہے، قرآن اجتماعی جو عذاب ہے اس کا، اجتماعی سزا کا ذکر کرتا ہے، تو ایک تو بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ تو انسانی حقوق کے یا انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے کہ ایک شخص برا کام کر ہی نہیں رہا ہے تو آپ اس کو کیوں عذاب دے رہے ہیں، اس کو کیوں جو ہے نا وہ اس کی تکلیف دے رہے ہیں۔ ایک تو اس بات کو ایڈریس کیجیے گا۔ دوسرا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ اقوام ایسے ملتے ہیں جہاں پر اجتماعی عذاب آیا اور جو اچھے لوگ تھے وہ بھی اس کا شکار بنے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کچھ انبیاء کے ساتھ لوگ نکل گئے، جیسے ہم حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کشتی میں لوگ بیٹھے اور اچھے لوگ جو متقین تھے وہ ان کے ساتھ چلے گئے، وہ بچ گئے۔ اب دو اس طرح کی صورتحال ملتے ہیں، کیا اس کی وجہ ہے کہ اگر اجتماعی عذاب کو اصول ہے تو سب کو، سارے انبیاء پہ اسی طرح سے، سارے انبیاء کے اقوام پہ اس ہونا چاہیے؟ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ایک جہاں پہ ذکر ہوا سورۃ الاعراف میں، وہاں پہ اسی بات کا ذکر کیا کہ عذاب سے لوگ بچے کیوں؟ اس لیے کہ وہ برائی سے منع کرتے تھے۔ ٹھیک، یہ نہی عن المنکر کا جو معاملہ ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ جو شریک ہوتے ہیں عذاب میں، اصل ان میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی روکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے کہ آپ یہ برا کام کر رہے ہیں یا نہ کریں، وہ اپنے آپ کو بالکل اس سے بے پرواہ اور وہی خیال کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا غرض، جو ہو رہا ہے ہوتا ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں، تو وہ ان سے بالکل علیحدہ۔ ایک تو یہ سزا ہوتی ہے جب انسان کسی اختیار پر ہوتا ہے یا انسان پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پر باپ ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی تربیت کرے، وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، ایک بچہ جو ان سا ہے وہ محلے میں جا کر کسی کا سر پھوڑ کر آ جاتا ہے، کسی سے لڑ کر زیادتی کر کے آتا ہے، اب وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچے کو تادیب کرے یا سزا دے اس کو یا اس کو سمجھائے، وہ الٹا اس کی سائیڈ لیتا ہے، اور پھر کل کیا ہوگا؟ وہی بچہ پھر اپنے باپ کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ برائی اور اچھائی کا فرق ختم ہو گیا نا۔ یہی معاملہ سماجی سطح پر بھی ہوتا ہے، جب ایک شخص ذمہ دار بنتا ہے، مثال کے طور پر علماء ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی نصیحت کریں، میں حکم کی نہیں بات کر رہا، نیکی کی نصیحت کریں، ترغیب دیں، اسی طرح برائی کے بارے میں ان کو بتائیں، ان کو آگاہ کریں۔ تو جب یہ علماء اپنا کام نہیں کرتے تو پھر یہ بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں۔
اسی طرح معاشرے کی مختلف اکائیاں ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو بیان کیا ہے کہ جتنی بھی تمہاری طاقت ہے تم اس کے مطابق اپنا کام کرو. یعنی اگر تم صاحب اقتدار ہو تو تمہاری ذمہ داری مختلف ہو جاتی ہے، اگر تم ایک عالم ہو تو تمہاری ذمہ داری مختلف ہو جاتی ہے، ایک عام مسلمان ہو تو پھر تمہاری ذمہ داری مختلف ہو جاتی. تو یہ احادیث میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. تو لہٰذا جو لوگ معاشرے کی اصلاح کے لیے اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا نہیں کرتے، تو جب وہ معاشرہ تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر وہ لوگ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے ابھی ایک جملہ دہرایا ہے کہ میں نے علماء کے بارے میں جو بات کیا وہ نصیحت کی بات کی ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرے، حکم نہیں دیں. ہمارے ہاں اس کو حکم کے درجہ میں رکھا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ممبر ہے، ہم دیکھتے ہیں باقی سماجی جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حکمانہ یا آپ کہہ لیں کہ ایک امر کے اس جو ہے نا معاملے میں انداز سخت اختیار کیا جاتا ہے، اور اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے، اگر نہیں کرو گے تو مختلف جو ہے نا تمہارے لیے نتائج نکل سکتے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ اللہ رب العزت نے علماء کو یا جو ہمارے بڑے ریاست کے سربراہ نے ان کے لیے حکم کا کہیں نہ کہیں کچھ ذکر کیا ہے کہ یہ حکم دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو صاحبان ریاست ہیں جن کو اختیار حاصل ہے، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کا چیئرمین ہوتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے سی او ہوتا ہے، تو اس کے اختیارات ہوتے ہیں نا. تو وہ وہاں پر جو بھی قوانین بنائے گا، جو بھی شرائط رکھے گا، وہ اس پر امپلیمنٹ کروائے گا. یہ اسی طرح معاملہ ہوتا ہے کہ ریاست کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. ہمیں قرآن پاک نے بھی اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اولی الامر کی اطاعت کریں. اولی الامر کی اطاعت سے مراد اس میں علماء بھی ہیں اور اس میں اہل سیاست، اہل حکومت بھی ہیں، دونوں شامل ہیں، ورنہ پھر فساد پیدا ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حاکمانہ جو معاملہ ہے وہ ریاست کے ساتھ ہو جاتا ہے، حکیمانہ جو معاملہ ہے وہ علماء کے ساتھ ہو جاتا ہے، کہ علماء کو اپنا کردار اس طرح ادا کرنا ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں کو دعوت دیں، جو اسلام اور دین کہتا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن لوگ ان کی طرف سے پھر ایک یہ آتا ہے نا کہ لوگ اس طرح مانتے نہیں ہیں، یعنی لوگ چیز کی انٹینسٹی کو یا اس حکم کی انٹینسٹی کو سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے ہم یہاں پہ اس سٹیج پہ جا کے اللہ رب العزت نے ہمیں منصب دیا، جیسے آپ نے وہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت کے مطابق تم برائی کو روکو. تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو اللہ رب العزت نے یہ منصب عطا کیا ہے، اگر ہم ہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ دیکھیے، علماء کی جو بنیادی طور پر ذمہ داری ہے نا، وہ ہے اللہ کے دین کو پہنچانا. لوگ اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا نہیں کر رہے، یہ اللہ نے ان سے نہیں پوچھنا. اس کے وہ مکلف نہیں ہیں. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا کام سر انجام دیتے رہیں، لوگوں کو دعوت دین دیتے رہیں، لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے رہیں. تو بنیادی کام ان کا یہ ہے. اب لوگوں کا آگے سے جو رسپانس ہے، جو رویہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں. ہمیں اطمینان اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہم نے صحیح بات اور سچ بات ہم نے لوگوں تک پہنچا دی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، جو آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ خاموش رہتے تھے، لوگوں اجتماعی طور پہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنا رول پلے نہیں کرتے، تو اس لیے وہ اجتماعی عذاب کا شکار بنے. ہم دیکھتے ہیں آج بھی معاشرے میں بہت سے لوگ اس طرح کے نظر آتے ہیں، اور جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں سماجی طور پہ تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو دوسرا نہیں کر رہا تو نہ کریں، میں تو اپنی جگہ پہ ہوں. ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں آتے جاتے، ملتے بھی ہیں، تو وہ ہیں تو صاحب منصب، لیکن وہ ان معاملات میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اس وجہ سے کہ یار یہ معاملہ وہ گندے ہیں. وہ پنجابی کی مثال ہے نا کہ اگر کیچڑ کے اندر وہ پھینکیں گے تو وہ اپنے اوپر ہی جو ہے نا وہ سارا گند آئے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا ان کا کردار ہم ملا سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنی پولرائزیشن ہے. میری آپ سے توقع یہ ہوتی ہے کہ جسے میں حق اور سچ سمجھ رہا ہوں، آپ اس پر میرے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ سٹینڈ لیں میرے ساتھ. یہ توقعات ہماری غلط ہیں. ممکن ہے کہ میں جس بات کو بڑی اہمیت دے رہا ہوں اور جس پر میں بڑا زور دے رہا ہوں، بڑا اصرار کر رہا ہوں، اور میں بڑے حق اور سچ کی لڑائی سمجھ رہا ہوں، ممکن ہے وہ آپ کے نزدیک وہ نہ ہو. آپ میرے بارے میں یہ خیال کرتے ہوں کہ بھئی یہ جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں یہ صاحب یہ غلط کھڑے ہوئے ہیں، اور جن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ اس قابل یا اس کا استحقاق نہیں رکھتے کہ ان کے لیے اتنی آواز بلند کی جائے. اب آپ کا میرا یہ اختلاف ہے. جب ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں نا، حق اور سچ وہ ہوتا ہے کہ جس پر پورا معاشرہ جمع ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، اس میں کوئی پارٹیشن نہیں ہوتی.
مثال کے طور پر آپ رشوت کی بات کریں گے تو واضح بات ہے پورا معاشرہ اس پر جمع ہوگا کہ بھئی رشوت حرام ہے، ناجائز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یا ملاوٹ ہے، آپ کہیں گے یہ ناجائز ہے، غلط ہے، اور جو ملاوٹ کرنے والا ہے آپ بھی اس کے خلاف، میں بھی اس کے خلاف۔ یہاں پر جو صورتحال بنتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی عالم سے یہ توقع رکھنا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے، ہم جو لڑائی کر رہے ہیں، یا ہم نے ایک تحریک چلائی ہوئی ہے، یا ایک ہم نے اپنا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ ہمارے حق میں نہیں ہو، یہ جو توقعات ہوتی ہیں نا یہ بالکل غلط ہیں۔ اس لیے کہ یہی لوگ جو آج توقعات رکھ رہے ہیں نا، ان پر بھی ایک وقت یہ گزرا ہوتا ہے کہ دوسرے ان سے یہ توقع رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیوں نہیں سٹینڈ لے رہے، یہ ہمارے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو رہے، کیونکہ ہم حق پر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت یہ خاموش ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جس حق اور سچ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اختلافی نہیں ہوتا، وہ پورے معاشرے متفق علیہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کھڑا ہونے کا ذکر قرآن بھی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی کرتی ہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی میڈم، آپ بریک میں کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ ہاں جی، ابھی آپ نے کچھ وقت پہلے ایک آیا کی تلاوت کی تھی جس کا ترجمہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین کو خوشخبری دے دیں، اور جو ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ڈرانے کی بات ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ایک آیا کا ترجمہ ہے، سورۃ البقرہ میں پڑھ رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ جو مطلب جو ضدی لوگ ہیں، ہٹ دھرم ہے، اسی طرح الفاظ استعمال ہوئے تھے اس میں بھی، تو ان کے ساتھ بحث کرنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ان سے گریز کیا جائے اور اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی طرف توجہ دلوائی مسلمانوں کی، مومنین کی۔ تو ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے اس میں ایک لیسن بھی ہے کہ اگر جب ہمارے ارد گرد معاشرے میں ایسے لوگ، ایسے طبقے میں لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ہمیں غیر ضروری باتوں میں الجھائے رکھتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ اس الجھن کا شکار ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانی چاہیے اور نیکیوں کی طرف سبقت لی جانی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، مکالمہ، محادثہ یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ دوسرا میری بات کو سمجھ رہا ہے یا سمجھے گا، یا اس میں آپ تبدیلی کی کوئی امید رکھتے ہیں، تو پھر آپ اپنی نصیحت کو یا مکالمے کو یا مباحثے کو آپ جاری رکھتے ہیں۔ جہاں پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ شخص اپنی جگہ پر اس طرح ہٹ دھرمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ یہ دلیل کو، ثبوت کو اور جو استدلال کو یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ میں نہیں مانتا، بس وہ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہی فرماتا ہے کہ بھئی ان کو آپ چھوڑ دو۔ یہ بھی فرمایا نا کہ اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض برتو۔ تو اعراض برتنے کا معاملہ یہ تب ہے کہ جب آپ اس سٹیج پہ، اس نہج پہ آپ پہنچ جاتے ہیں کہ اب اس شخص پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ قرآن پاک نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے کہ جیسے جب اللہ پاک قرآن میں یہ بیان کرتا ہے کہ یہ ہدایت نہیں پائیں گے، کہ آپ ان میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہدایت کو حاصل کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ یہاں پر اب آپ خاموشی اختیار کر لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو ان کو مہلت دی، وقت دیا، مدت دی، اور اب یہ اس نتیجے تک صورتحال پہنچ چکی ہے کہ یہ پلٹیں گے نہیں واپس۔ تو یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان جو ہے یہ اپنی ذاتی انا کا اس طرح شکار ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے آسمان سے کچھ بھی اتر کر بھی آ جائے تو اس نے نہیں ماننا۔ مولانا صاحب، قرآن پاک میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ قرآن پاک پڑھتے ہوئے انہی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا طریقہ، یعنی دل کی حالت اور ذہن کی حالت کیا ہونی چاہیے کہ بس جو لکھا ہے اسے مینو ان مان لے، یا پھر ایک آپ کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں چیزیں پڑھنے سے، آپ ان سوالوں کو کیوری کی طرح دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے، اس کی لاجک ڈھونڈنا، کیا اس نظر سے، اس نقطۂ نظر سے پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد ہے قرآن نے بیان کیا وہ ہے تذکیر، نصیحت حاصل کرنا۔ جو آپ نے جس پہلو کی طرف اشارہ کیا، اگر ایسے کوئی سوالات، اعتراضات یا ایسے اشکالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر صاحب علم سے رابطہ کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن قرآن مجید بنیادی طور پر جب ہم پڑھتے ہیں
تو اس میں نصیحت کا معاملہ ہے، یعنی آخرت کا ذکر بار بار آتا ہے، قیامت کا ذکر ہوتا ہے، انسان کی موت کا ذکر ہوتا ہے، انسان کے فنا کا ذکر ہے، انسان کی تخلیق کا بیان اس میں ہوتا ہے، پھر تاریخ ہسٹری کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی پہلے واقعات جو گزرے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر مقصد یہ ہے، لیکن انسانی ذہن ہے، انسانی فطرت ہے وہ کہ وہ سوالات بھی اٹھاتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ انسان اپنے مطالعے کو وقت کے ساتھ ساتھ وسیع کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر بہت سی جو مشکلات ہوتی ہیں اور بہت سے سوالات ہوتے ہیں ان کو پھر حل کر لیتا ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب ہمارے ناظرین کے بھی کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پوچھتے ہیں جی کہ آج کل نوجوان بہت زیادہ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں، برف باری دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ پانی بھی موجود ہے اور پانی ایسا بھی ہے کہ ہم اس کو پی بھی رہے ہیں اور وافر تعداد میں موجود ہے، لیکن وہاں پہ سردی کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہے یا وہاں پہ تیمم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے وضو اس صورت میں کرنا یعنی اس وقت تک کرنا لازم ہے کہ جب تک انسان کو کسی بیماری کے شکار ہونے کا، اس میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو، ٹھیک، اور کہیں اس کی جان تلف ہو جانے کا ڈر نہ ہو، تو اس وقت تک وضو انسان کو کرنا چاہیے۔ قرآن پاک نے جب یہ بیان فرمایا ہے تو بنیادی بات یہی ہے، یعنی نوجوان ہے وہ ناردرن ایریا میں جاتا ہے، وہاں برف باری ہے، کچھ بھی ہے، پانی بھی میسر ہے، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے اسی ٹھنڈے پانی سے جو ٹھنڈا پانی 0 ہے، ڈگری جو پہ بھی ہے، یعنی اگر اس کو اپنی جان کے نقصان کا ڈر نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، تو پھر اس کو وضو کرنا چاہیے۔ دیکھیے آخر وہ وہاں پہ چلا بھی تو گیا ہے نا، اور اس حالت میں اس نے وہاں پر رہنا بھی ہے، ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ سوالات بھی کچھ irrelevant سے محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ اب جہاں پر بھی آپ جائیں گے نا تو وہاں پر آپ کو یہ سہولتیں میسر ہوتی ہیں، یعنی آگ کی، اور ہوٹل میں رہنا ہے، گرم پانی کہیں پر رہنا ہے، گرم پانی میسر آ لیکن جاتا ہمارے ساتھ میں یہاں پہ یا مناسب پانی وہ میسر آ جاتا ہے، تو وضو ہر صورت میں کرنا ہے۔ اگر کوئی خطرہ ہے کسی بیماری کے لاحق ہونے کا اور ڈر ہے کہ کہیں جان کو نقصان نہ پہنچے، تو پھر بے شک وہ تیمم کرے۔ نہیں، اب جن علاقوں کی آپ نے بات کی ہے، بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گرم پانی موجود ہے اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گرم پانی نہیں ملتا، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو موت کا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے میں ٹھنڈا پانی اس کو استعمال کروں گا، وضو کروں گا تو مجھے نمونیا ہو سکتا ہے، مجھے بخار ہو سکتا ہے، ٹھنڈ لگ سکتی ہے، تو وہ یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ تو اس کو ہو سکتی ہیں، تو پھر دیکھیے اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، مختلف ہوتا ہے، ہر انسان اپنی حالت کو، اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو جانتا ہے، تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کر لے، باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کئی جگہوں پہ ایسے بھی ہوتی ہے نا کہ انسان تردد بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، اپنی آسانی ایز ڈھونڈتا ہے کہ اب وہ مینٹلی بھی ہو جاتا ہے ریلیکس کہ بھی یہ کروں گا تو تھوڑا سا کر کے دیکھ لینا چاہیے، ایک آدھ دفعہ کر کے بندہ دیکھ لے۔ لیکن یہ کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا یہ خاص انسان کی اپنی ذات سے وابستہ ہیں، جتنا انسان کے اندر تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے، وہ اپنی طرف سے جو فیصلہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت سے واقف ہے، وہ اس کے مطابق وہ معاملہ ہوگا۔ صحیح۔ مولانا صاحب اگلا سوال اسی سے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں جی کیا موزے پر تو ہمیں معلوم ہے کہ وضو ہو سکتا ہے، وہ مسح کیا جا سکتا ہے، جب جرابیں پہنی ہوں تو اس پہ بھی مسح کر کے وضو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو موزے ہیں نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوئے، یہ جو چمڑے کی چیز، چمڑے کے، ہم موزہ بولتے ہی اسی کے لیے ہیں جو چمڑے سے بنے، جو چمڑے کے بنے ہوتے ہیں، تو اس کا استعمال اس وقت تھا۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں اب جرابوں کا رواج شروع ہوا، اس کی وجہ سے بنیادی طور پر اختلاف پھر ہمارے سامنے آتا ہے، فقہا نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ وہ اختلاف پھر یہ آتا ہے کہ جرابیں موٹی ہوں، اتنی موٹی ہوں کہ بھئی اس سے سکن نظر نہ آئے، یا اتنا چلے انسان پہن کر تو وہ پھٹے نہ، تو اس طرح کر کے فقہا نے اس کو بیان کیا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے علماء نے اس سے اختلاف کیا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اگر کتابیں آپ دیکھ لیجئے، ان کے فتاویٰ، جو لوگوں نے سوالات پوچھے انہوں نے جوابات دی، اس کے علاوہ دیگر ہمارے علماء نے، تو انہوں نے اس کے جواز ہی کا فتویٰ دیا۔ لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو سہولت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ جو بحث ہمارے ہاں کی جاتی ہے کہ وہ کتنا موٹا ہو کتنا نہ ہو،
اور کیسا ہو کیسا نہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ یہ اضافی ایک بحث ہو جاتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تکلیف سے بچایا ہے کہ انسان موزے کی حالت میں ہے، ساکس جرابیں پہنتا ہے، اس حالت میں وہ اتارے گا، پھر وضو کرے گا، پھر اس کے بعد پھر وہ کیا کرے گا، اب یعنی پاؤں خشک کرے، نماز پڑھے، پھر وہ پہنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تردد سے، اس تکلیف سے انسان کو اس طرح محفوظ کیا ہے کہ ایک اس کو سہولت، ایک نعمت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ اس کو اویل کر لیتا ہے تاکہ نماز جو ہے وہ اس کی نہ چھوٹے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی میڈم، آپ سوال کرنا چاہ رہی تھی۔ ہاں جی، ابھی آپ نے ذکر کیا مان صاحب سہولت کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سہولت دی ہے، اجازت ہے تو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ اس سہولت کو استعمال کرنے کی بجائے وہ اسی عمل کو ترجیح دیتے ہیں جس میں مشقت ہے۔ تو کیا ان کا یہ طریقہ، ان کی یہ سوچ ان کو زیادہ ثواب دینے کا باعث بنتی ہے کہ بھی نہیں ہم نے سہولت نہیں استعمال کرنی، ہم اسی طریقے پہ ٹھیک ہیں؟ دیکھیے، یہ اطمینان کی بات ہے، آپ جس رائے پر مطمئن ہیں آپ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی جرابے بھی ہیں یا موزہ بھی ہے تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، جی یہ ایک رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، موزے پر تو ہے یا بہت ہی موٹی جو جرابیں ہیں ان پر آپ مسح کر سکتے ہیں، باقی پر نہیں کر سکتے۔ اب جو عمل کرنے والا ہے اس کا اطمینان کس پر ہے؟ صحیح، وہ جس پر بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو اجر اور ثواب دے گا۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ علماء میں جو اختلاف ہے نا، وہ اولا غیر اولا کا اختلاف ہے، اچھا، افضل غیر افضل کا۔ یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ یوں کریں گے تو یہ افضل ہو جائے گا، یوں نہیں کریں گے تو پھر افضل نہیں ہوگا، یہ اختلاف ہے۔ علماء نے کبھی ایک دوسرے پر اس بنیاد پر کبھی نہ کفر کے فتوے لگائے ہیں، نہ جائز اور ناجائز، حرام حلال کی رائے انہوں نے دی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کر لیں ہمارے نزدیک یہ افضل ہے، دوسرے کہتے ہیں اگر آپ یہ کر لیں ہمارے نزدیک یہ افضل ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اللہ کی نعمت ہے، اس نے آپ کو سہولت دی، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے۔ اگر دوسرے علماء سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ بھئی نہیں، اگر آپ اس طرح یہ عمل کریں گے تو یہ افضل زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے، اس سے زیادہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی دونوں آراء آپ نے بیان کر دی ہیں، تو جو بھی جس پر اطمینان ہے اس پر بالکل صحیح ہے۔ مولانا صاحب، اگلا ہمارا جو ناظرین کی طرف سے سوال ہے، یہ کسی خاتون کا سوال ہے۔ وہ کہتی ہیں جی میرا بچہ تقریباً 10 سال کا ہے، تو ظہر کی نماز تو وہ اسکول میں ادا کر لیتا ہے، جو باقی نمازیں ہیں اس میں اس کے والد صاحب گھر نہیں ہوتے، تو کیا اس کے لیے باجماعت مسجد میں جا کے نماز ادا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، باجماعت نماز ادا کرنا اس کی فضیلت ہے، ٹھیک، یہ مرتبہ ہے اس کا۔ واضح بات ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں گے، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ نماز پڑھیں گے، قرآن نے کہا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو وہاں پر جو ایک اجتماعیت کا ماحول بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ مسلمان جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ایک محبت کا، یگانگت کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک، تو اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن فرض ادا ہو جائے گا، چاہے گھر میں بھی پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر بھی نماز کو قبول بھی فرماتا ہے، اور اس کا جو انعام اور اجر ہے، جو اس کا وعدہ ہے، وہ بھی پورا کر فرماتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب، آخری سوال ہے، وہ کہتے ہیں جی پسند کی شادی کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن آپ بھی مختصر جواب دیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک عجیب سا سوال ہوتا ہے کہ بھئی پسند کی شادی، بھئی کبھی ناپسند کی شادی بھی ہوتی ہے۔ واضح بات ہے کہ شادی ہے ہی وہی جو پسند کی ہوتی ہے، جو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتی ہے، تو اسی کو شادی کہتے ہیں۔ وہ کون سی شادی ہے کہ جس میں لڑکی نہیں چاہ رہی اور اس کا خاندان زبردستی اس کو باندھ رہا ہے، ہوتا تو ہے ایک ایسے لڑکے کے ساتھ کہ جو اس کو پسند نہیں، یا لڑکا زبردستی لڑکے پر کی جا رہی ہے کہ وہ فلاں لڑکی کے ساتھ وہ شادی کر لے، رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں، تو اس کا تو کوئی اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ جو قرآن بتاتا ہے وہ اختیار ہے، ارادہ ہے، پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی صحیح احادیث ہیں کہ جن میں رسول اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا، بلکہ آپ کے پاس ایسی خواتین شکایات لے کر آئیں کہ یا رسول اللہ میں وہاں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے باپ نے زبردستی میری شادی کر دی، تو آپ نے فرمایا کہ تم آزاد ہو، یعنی اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد، جدھر چاہو تم اپنا نکاح کر سکتے ہو، پہلے نکاح کو ختم کیا۔
بلکہ ایک خاتون نے یہاں تک جب یہ بات کہی تو رسول اللہ نے جب یہ فرمایا تو ان کا یا رسول اللہ بس میں آپ سے اس لیے میں نے پوچھا تاکہ ہماری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں اور خواتین ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے ماں باپ کو۔ تو یہ جو پسند ناپسند بدقسمتی یہ ہے کہ جنہوں نے زندگی گزارنی ہے، جنہوں نے اکٹھے رہنا ہے، جنہوں نے مستقبل میں ماں باپ بننا ہے، آگے نسل کو چلانا ہے، ان کا نہ کوئی ذہنی آپس میں ہم آہنگی ہے، نہ پسند ناپسند کا معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر اگر ایسا معاملہ جب ہوگا تو اس سے فساد ہی جنم لیتا ہے۔ یعنی ایک طرف سے ایک شخص جو ان سے وہ اپنی خواہشات کو دبائے گا، کمپرومائز کرے گا، اپنی ذات کو بالکل ہی مٹا دے گا، تب ہی وہ زندگی گزار سکے گا۔ تو اس کا کیا خدا کے ہاں کوئی اجر اور ثواب والدین کو ملے گا یا بڑوں کو ملے گا اس طرح کے فیصلے کر کے؟ تو اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ یہی تعلیم ہے کہ پسند ہو لڑکے اور لڑکی کی، ان کو مکمل طور پر اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا اور اپنے حال کا اور اپنے جیون جو زندگی کا جیون ساتھی ہے اس کا وہ فیصلہ کریں۔ صحیح۔ شادیوں کی بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے ایک سوال مجھے پرسنلی بیرون ملک سے آیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ جب ایک خاتون مطلب بطور بیوی، یوں کہہ لیجیے کہ بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اگر، اور گھر میں ان طریقوں کو، اصولوں کو نہیں مانتی ہے جو مل جل کے میاں بیوی نے بنانے ہوتے ہیں، تو بطور یا تو پہلے یہ ہوتا ہے نا کہ شوہر سمجھاتا ہے، نہیں سمجھ آئی تو اس کو اس کے والدین کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، ایک سٹیپ یہ ہوتا ہے۔ اب یہ خاتون اگر یہی عمل باہر ہو رہا ہے، پاکستان میں نہیں ہے وہ خاتون، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ مل جل کے وقت نہیں گزار رہی بلکہ نافرمانی کے ساتھ گزار رہی ہے، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اب چونکہ یہ تو دیار غیر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو اب اس کو سمجھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ملک میں اور دوسرے ملک میں یہ ایک بڑا فرق ہے۔ یہاں پر عورت کے ساتھ کئی دفعہ زیادتی بھی ہوتی ہے، جی، یعنی خاوند شوہر خام خواہ اپنی جو بالادستی ہے اس کو قائم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی اور عورت کے جذبات کو وہ کچلتا ہے اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو پرانے زمانے میں لونڈیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ رویہ ہم دیکھتے ہیں واضح طور پر ہمیں گھروں میں نظر آتا ہے، تو یہاں پر عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اب اس معاشرے میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ عورت سچی ہوتی ہے، مرد کردار کے حوالے سے، اپنی زبان کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے اتنا یعنی حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں کی عورت جب دیکھتی ہے کہ مجھے سیکیورٹی ریاست کی طرف سے مل رہی ہے، حکومت کی طرف سے مل رہی ہے، اس نظام میں مل رہی ہے، تو وہ پھر اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنا حق حاصل کروں۔ یہاں پر بھی عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ اگر یہ میں نے قدم اٹھایا تو پھر جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ میں خود اکیلی نہیں برداشت کروں گی کہ بلکہ مجھے معاشرے کی طرف سے سپورٹ بھی ہوگی، خاندان کی طرف سے بھی ہوگی۔ اب وہاں پر جب رہ رہے ہیں تو دیکھیے، ایک تو عورت آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے۔ اگر عورت نہیں بسنا چاہتی، ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مرد زبردستی اس پر بوجھ ڈال کر یا جبراً اپنے نکاح میں رکھنے کی کوشش کرے۔ ایک تو یہ صورت بن جاتی ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ باہر کا جو نظام اور سسٹم ہے نا، وہاں پر ثالثی کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، یعنی خود ریاست اور عدالت کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ نہیں ہوتا کہ لڑکی نے کہا جی مجھے طلاق چاہیے یا لڑکے نے کہا جی میں نے چھوڑ دینا ہے، یہ نہیں ہے فوری طور پر سارے کام ہو جائیں، بلکہ وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی دونوں کو بلا کر بٹھا کر ان کی مصالحت کروائی جاتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر ان کو وقت دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ طلاق کا عمل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا ہی ایک یا یہاں پر ہی اس مسئلے کو بڑا حل کر لیا جاتا ہے، وہاں پر بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی بہت سی صورتیں موجود ہیں۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ ایک درمیان میں ایک قوت ہے ان دور بھی؟ جی بالکل ہے، وہ ریاست کبھی نہیں چھوڑتی وہاں کے عدالتی نظام، جہاں تک میں جانتا ہوں جیسے ڈنمارک ہے، بہت سے کیسز ہمارے سامنے ایسے آئے ہیں کہ وہاں پر عدالت باقاعدہ پہلے کوشش اسی بات کی کرتی ہے کہ ان کی آپس میں گفتگو کروائی جائے، ڈائیلاگ ہوں، یہ کس نتیجے تک پہنچتے ہیں، پھر اس کی روشنی میں آگے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تو ثابت ہو جاتا ہے نا کہ کون اپنی بات میں صحیح، جی پھر اس کے بعد آگے بات بڑھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے غلط فہمیاں ہوتی ہیں دونوں میں، اس کو پھر دور کر دیا جاتا ہے، وقت گزرتا ہے تو پھر ان کو خود اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ بھائی اکٹھے رہیں گے تو زیادہ بہتر وقت گزرے گا، اگر چھوڑیں گے تو پھر اس کے بڑے مسائل ہیں ہمارے لیے۔ اور صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔
آج کی حدیث جنت اور دوزخ کے حوالے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت النار بشہوات، کہ جہنم کو نفس کی خواہشوں کے ذریعے سے گھیر دیا گیا ہے، یعنی جہنم یہ نفس کی خواہشات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو گھیر دیا ہے۔ اور فرمایا وحفت الجنت بالمکارہ، اور جنت جو ہے وہ سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا گیا ہے جنت کو۔ گویا کہ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان جہنم میں جائے گا تو وہ اپنے نفس کی پیروی کی وجہ سے جائے گا، اور دنیا میں یہ مرغوبات ہوتی ہیں، انسان کی شہوات ہیں، انسان برائی کی طرف توجہ کرتا ہے اور اپنے نفس کو راضی رکھنا چاہتا ہے، تو جہنم در حقیقت یہی ایک راستہ بن جاتا ہے کہ انسان جہنم کا ایندھن بنتا ہے جب وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اور جنت فرمایا کہ وہ سختی اور مشقت سے گھری ہوئی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس سے، نفسانی خواہشات سے مقابلہ کرتا ہے، ٹکراتا ہے، ان کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتا، اور حق کی آواز کو بلند کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے۔ تو پھر دنیا میں جو مشقتیں آتی ہیں، جو مسائل آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے، اور یہی اس کی برداشت اور یہی صبر در حقیقت اس کو جنت میں لے کر جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔